अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। उर्दू ग्रेड 10 है। आज का हमारा सबक है रिश्ता नाता। तो मैं आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देती हूँ, रिश्ता नाता, जिसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। विलादत इनकी 1830 की है। आप प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा 1830, और वफ़ात उनकी 1910 की है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये लाजमी आ जाते हैं किसी भी किस्म के सवालात, मारूदी सवालात में, ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। आपका नाम मोहम्मद हुसैन, ये आपका नाम था, और तखल्लुस आज़ाद तखल्लुस था और शमसुल उलमा खिताब था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि खिताब शमसुल उलमा था, आज़ाद आपका तखल्लुस था, और नाम आपका मोहम्मद हुसैन था। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था। फिर इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद से हासिल की। फिर ज़ौक़ के शागिर्द हुए, ये भी एक शायर हैं। ठीक है, ज़ौक़ के शागिर्द कौन हुए? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और फिर तालीम उन्होंने दिल्ली से हासिल की। ठीक है, इसके बाद 1857 यानी कि 1857 में का हंगामा बर्पा हो गया, तो आज़ाद के वालिद को एक अंग्रेज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत हो गई। और फिर इसी तरीके से इनकी किताबों की तसनीफ़ात के जो नाम हैं, आबे हयात, नीरंगे ख़याल, दरबार अकबरी, कसस हिंद, मकातिब अज़ाब और नज़्म आज़ाद काबिल ज़िक्र हैं। अब इसके कुछ इनका मैं आपको एक मुख्तसर तारुफ़ भी दे दूँ, ताकि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि मुख्तसर तारुफ़ किस तरह लिखना है। मुख्तसर तारुफ़ आपने इस तरह लिखना है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के रोशन सितारे हैं। इन्हें बेहतरीन इंशा परदाज और आकाए उर्दू तस्लीम किया जाता है। ज़बान व बयान रंगीन और दिलकश है। इनकी नसर में भी नज़म का गुमान होता है, और वो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल मकतब थे। आज़ाद बैक वक्त शायर भी थे, नसर निगार भी, तारीख़ नवीस भी और नक़ाद भी। आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से तारीख़ भी लिखते थे, और नक़ाद मतलब तनकीद भी किया करते थे। तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत यह है कि इनकी नसर भी नज़म जैसी हुआ करती थी। फिर अच्छा, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, शायरी ये नज़र में करते थे, और तमसील निगारी आसाद की सबसे बड़ी खूबी थी। तमसील निगारी कहते हैं हम किसी चीज़ को मिसालों के ज़रिए से दूसरे के इल्म में लाना। ठीक है, और अपनी तर्ज के आप ही मौजूद और आप ही खादिम थे, यानी कि अपने तर्ज की जो लिखाई थी वो सिर्फ आप ही ने की, और आपके बाद किसी ने नहीं की। ठीक है, और इसके बाद अच्छा, आप जो है ना आज़ाद 1864 में लाहौर गए थे। आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि इनके वालिद को कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत हो गई थी। इसके बाद के हालात आपको नेट से भी मिल सकते हैं, और आप मेरे इस लेक्चर से भी ले सकते हैं कि 1864 में ये लाहौर पहुँचे थे। आज़ाद अरसे तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के उस्ताद भी रहे। 1887 में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौके पर इनको अदबी खदमात के सिलसिले में शमसुल उलमा का खिताब से भी नवाजा गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि किस के दौर में आज़ाद को शमसुल उलमा, यानी कि आप कह सकते हैं कि उलमा का सूरज का खिताब दिया गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मलका विक्टोरिया के दौर में, यानी कि इन्हीं के ब्रिटिश दौर में इनके वालिद को फांसी हुई, और इन्हीं के ब्रिटिश ही के दौर में इनको एजाज़ यानी कि खिताब दिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 1889 में यानी कि 1889 में इनके को दिमागी खलल के जो आसार हैं वो पैदा हुए। ये आर्जा आज़ाद को अपनी बेटी के अचानक इंतकाल से हुआ। ठीक है, इनके वो जहनी तौर पर थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे अपनी बेटी के इंतकाल के बाद, और 22 जनवरी 1910 में उनका इंतकाल हो गया। तो ये तो आपको मैंने बता दिया इनके बारे में कुछ चीज़ें। मरकज़ी ख्याल जो है वो एक खूबसूरत नज़म है की तरह लिखा हुआ सबक है, रिश्ता नाता, जिसमें वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को रिश्ते नातों की जंजीर के साथ पैदा किया है। तो मैं आपको उसके बारे में भी कोशिश करती हूँ तफसील से बता सकूँ। सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सबक को पढ़ें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको सबक से मालूम होंगी
میں آپ کو خلاصہ اس کا بتا دیتی ہوں کہ رشتہ ناتا ایک خدائی پیمند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. یعنی کہ ہر انسان آپ دیکھیں تو رشتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس سب سے پہلا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے, پھر بہن بھائی ہوتے ہیں, اور پھر اسی طریقے سے یہ رشتوں کی زنجیر بنتی چلی جاتی ہے. پھر ہمیں انہیں نبھانا بھی ہے. ہمیں اگر ہم بچے ہیں یعنی کہ اولاد ہیں تو ہمیں والدین کے حقوق نبھانے, اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں اپنے فرائض نبھانے ہیں. اس طریقے سے ہر رشتے کو مضبوط کیا چیز کرتی ہے؟ اس کے نبھائے جانے کا عزم, اس کے نبھائے جانے کی نیت, اور ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے. یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ کوئی رشتہ غیر اہم نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز غیر اہم نہیں ہے. اور ان رشتوں کو کس طریقے سے نبھایا جائے گا اور ان کی کیا ضرورت ہے, یہ چیز ایک قانون ادب کے دائرے میں آتی ہے کہ ہم اس کو قانون ادب کے طریقے سے ہی نبھا سکتے ہیں. ادب, تعظیم, اگر دنیا کے اندر درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے تو رشتوں کا رہنا اور رشتوں کو نبھائے جانا ناممکن ہو جاتا ہے. اب آپ اس کی ایک مثال یہ لے سکتے ہیں کہ اکثر آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا کہ مکافات عمل ہوتا ہے, اور جناب بالکل ہوتا ہے. مکافات عمل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, اگر ہم آج اپنے والدین کے ساتھ نافرمان ہیں, ان کی تعظیم نہیں کرتے, ان کی عزت و توقیر میں کمی کرتے ہیں, تو ہمارا مکافات عمل یہ ہوگا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کرے گی. یعنی کہ نہ وہ ہمیں عزت دیں گے, نہ وہ ہمیں محبت دیں گے, نہ وہ ہماری تعظیم اور تکریم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے والدین کی نہیں کی. لیکن ہم لوگوں کا ایک کیا وتیرہ ہے کہ ہم خود تو کچھ نہ کریں لیکن ہم اپنی اولاد سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے. ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دنیا میں آخرت کا فیض بھی جبھی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کو نبھاتے ہیں. اولاد کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے اس سبق میں بھی اور ہمارے مذہب میں بھی, اس وجہ سے کیونکہ اولاد کی جنت ہے, اولاد کی جنت ہے ان کے والدین. اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ نے بھی والدین اور استاد, بزرگ, بچے, ہر کسی کے لیے ادب کے قوانین بتائے ہیں, صرف ان کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طریقے سے کچھ درجے اس سبق کے اندر ہیں کہ اول درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کی عزت, عبادت اور تکریم کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, ہر حال میں اس کا کہا ماننا ہے. دوسرا مرتبہ والدین کا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ, اب یہاں پر لوگ فوراً کوشچن شروع کر دیں گے کہ انہوں نے تو نبیوں کی بات ہی نہیں کی. جو اللہ تعالیٰ کو مانے گا, جو اسلام کو مانے گا وہی اللہ کو مانے گا, اور جو اللہ کو مانے گا وہ اسلام کے سارے ارکان کو مانے گا. اور انہی ارکان کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کتابوں پر, فرشتوں پر, نبیوں پر اور دین آخرت پر, یوم آخرت پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ہی زمرے میں آتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد والدین کا ہے کہ وہ پیدائش اور پرورش کے لیے دنیا میں ہمارا ذریعہ بنتے ہیں, وسیلہ بنتے ہیں. پھر جو والدین کا کہنا مانتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اچھا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے استاد کا رتبہ, چاہے وہ یعنی کہ باپ کے برابر ہے استاد کا. اگر وہ آپ کے پاس میل ٹیچر ہیں تو وہ آپ کے باپ کی جگہ ہیں, اگر فیمیل ٹیچرز ہیں تو وہ آپ کی ماں کی جگہ ہیں. روحانی استاد کہا گیا ہے استادوں کو کیونکہ وہ ہمیں روحانی پرورش کرتے ہیں ہماری, انہیں کوئی فائدہ. اچھا آپ یہ دیکھیں, جنہیں بھی ماں باپ سے ملایا گیا ہے یا جنہیں بھی روحانی اور جسمانی پرورش کا ذمہ دیا گیا, ان کو آپ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. آپ دیکھیں والدین جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں گم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے والدین کو یقیناً بہت خوشی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ والدین نے جتنا آپ لوگوں کے اوپر لگایا ہے, جتنا آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کیا ہے, والدین کو اتنا نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اسی طرح استاد تو شاید آپ کو زندگی میں دوبارہ ملے ہی نہ. آج آپ جس استاد سے پڑھ کے چلے جائیں گے 2 سال 4 سال اور اس کے بعد آپ کو شاید وہ استاد یاد نہ رہیں, شاید ان کے نام بھی یاد نہ رہیں, لیکن انہوں نے آپ کی زندگی میں ایک پارٹ ادا کر دیا ہے. پھر اس کے بعد نانا نانی, دادا دادی اور بزرگوں کا احترام آ جاتا ہے. پھر ددیالی ننیالی رشتہ دار, بھائیوں کا ذکر ہے, بہنوں کا ذکر ہے, بزرگوں کا تجربہ آپ کو ان سے لینا ہے. اسی طرح اس سبق میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اور کچھ الفاظ معنی بھی ہیں جو آپ کو سبق کے آخر میں مل جائیں گے. میں آپ کو ان کے ایک طریقے سے پروناؤنسیشن بتا دیتی ہوں کہ سبق ہمارے پاس ہے رشتہ ناتا.
امور کی جمع ہے امورات، تو انہیں ہم کہتے ہیں معاملات. میں آپ کو یہاں پر کہیں لکھ کے بتاتی ہوں. جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہوگی میں کوشش کروں گی کہ وہ بتا دوں. امورات، تو یہ معاملات یعنی کہ امور کی جمع ہے. پھر ہے بجالانی، کہنا ماننا، باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا. بد اقبال، ٹھیک ہے، بد اقبال ہم کہتے ہیں بد نصیب کو. ٹھیک ہے. پھر بہبود ترقی ہے. برخلافی کرنا، کسی بات کے خلاف جانا. بہرہ یابی، اسے ہم کہتے ہیں خوش نصیبی. ٹھیک ہے. پیروی، کہنا ماننا. تنبیہ، نصیحت کرنا. تعظیم، بجا لانا، رتبے اور مرتبے کے مطابق عزت کرنا. پھر چیچ آئے گا کہ یہ ایک ہمارے پاس حرف کا وہ ہے. خردوں، چھوٹا. خرد کہتے ہیں چھوٹے کو، اور خردوں چھوٹے، بہت سارے لوگ. خودسر، ضدی. اور خوشنودی، کسی کی خوشنودی حاصل کرنا. رعایت، لحاظ. ددیال، دادا کا گھر. یہ آپ کو یعنی کہ پیج نمبر 190 پہ سارے لکھے ہوئے مل جائیں گے. تو آپ اس کو اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ پلے کر لیں گے تو آپ کو ان کی ادائیگی بھی معلوم ہو جائے گی. رعایت، لحاظ، خیال. سرکش، باغی. شفقت بزرگانہ، بزرگوں کی محبت. صاحب اقبال، نصیب والا. صدمہ، دکھ. غیر ذات، دوسری ذات. قرابت، خون. قریبی کو کہتے ہیں خونی رشتہ. قانون ادب، ادب کا قانون. قصص، قصائص یعنی کہ قصے کی جمع. فیض پرورش، پالنے کی برکت. منسلک، کسی سے جڑ جانا. مثل، مثال دینا. مقدم، لازم ہونا. معین، مقرر مقدار میں ہونا. مثل، کہاوت. اور ناموری، شہرت. نیستی، وجود نہ ہونا. ہستی، وجود یا پیدائش. ناگزیر، لازمی. ننیال، نانی کا گھر یا نانا کا گھر. نشست و برخاست، بیٹھنا اٹھنا. چانا، مراد چلے جانا. یگانت، قریبی رشتہ داری اور اتحاد. اچھا، یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلا جو سوال ہے، دیکھیں قانون ادب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے ہم اس کو سولو کرتے ہیں. دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں. ان کی رعایت اور پابندی کو ایک نظام کے تحت چلانے کو قانون ادب کہتے ہیں. اچھا، بے ہے دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. تو دنیا کی بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اپنائیت اور یگانت، اور عزت، تعظیم اور ایک دوسرے کا ادب اور درگزر کا معاملہ دنیا کی بہبود کے لیے ضروری ہے. اگر بزرگ جیم ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا. اگر وہ ہم سے خوش ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ بزرگ دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں دینے سے انسان پھلتا پھولتا ہے. یعنی کہ اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے وہ ہمیں دعا دیں گے اور ہم ترقی کریں گے. دال میں ہے ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے. ماں باپ کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بے غرض پالا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر اپنا وقت، اپنی محبت، اپنی جوانی لگائی ہے، تو ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے ان کو وہ وقت نہ صحیح لیکن کچھ وقت ضرور دیں، اور ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دینے کی کوشش کریں. جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اس کا بہت برا انجام ہوتا ہے. وہ اولاد اپنی اولاد کا سکھ نہیں اٹھاتی، مکافات عمل میں پڑ جاتی ہے، اور مکافات عمل بہت سخت عمل ہے. اچھا بچوں، یہاں پہ ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات اور جوابات ہیں. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. سوال نمبر 2 ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں. سوال نمبر 2 میں وہ کہہ رہے ہیں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. الف میں ہے رشتہ ایک پیوند ہے. کون سا؟ دنیاوی، لازمی، مصنوعی یا خدائی. تو رشتے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو خدائی پیوند ہے. بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو. کس کو نہ ہو؟ دوستوں نہیں پالتے، پڑوسی بھی نہیں پالتے، بہن بھائی بھی نہیں پالتے، تو والدین پالتے ہیں. ماں باپ کو اگر بچے سے محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن ہی نہیں. دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے احکامات ہیں، رشتے ہیں، نظارے ہیں، مزے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس رشتے ہیں، نزدیکی اور دوری کے رشتے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ہم اس کے تحت جس قانون کو ہم لے کے چلتے ہیں، جن احکامات کو ہم مانتے ہیں، وہ قانون ادب کہلاتا ہے. اب یہاں پر ہے دال میں رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون ادب. یہ رہا.
بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے دنیا کی دولت، خدا کی خوشنودی، عزت دار ملازمت اور دنیا کی نعمتیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی دعاؤں سے. کچھ کثیر الانتخابی سوالات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. نصاب میں شامل سبق رشتے ناطے کے مصنف کا نام بتائیے. مولانا محمد آزاد. اور سبق کا نام کیا ہے؟ رشتہ ناطا. اور کس کتاب سے یہ ماخوذ ہے؟ میں نے یہ آپ کو پیچھے تعارف میں بتایا تھا کہ مقالات محمد حسین آزاد سے یہ ماخوذ ہے. اور نصاب میں شامل سبق رشتہ ناطا مقالات محمد آزاد کی اس جلد سے ماخوذ ہے. تو جلد کے نام جلد اول، دویم، سویم، تو یہ آپ کو سبق میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ جلد دویم سے ماخوذ ہے. اچھا، اس کے بعد شمس العلماء کا خطاب کس کو دیا گیا؟ تو آپ کو معلوم ہے محمد حسین آزاد کو دیا گیا. کس نے دیا؟ ملکہ وکٹوریہ نے دیا. اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج میں عربی کے استاد تھے. اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر فارسی بھی لکھا ہے تو یہ فارسی کے استاد بھی تھے. آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور قصص ہند ان کی تصانیف ہیں. مولانا محمد حسین آزاد کی ہیں. ان کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے. کس کا رتبہ؟ امام مسجد ہیں، حافظ قرآن ہیں، استاد ہیں اور عالم دین ہیں. تو استاد کا رتبہ ہمارے باپ کے برابر ہے. محاورہ مکمل کیجئے. ماں بیٹے دو ذات، پھپھی بھتیجا ایک ذات. تو یہ محاوروں میں بھی آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت انسانی تعلیم اور تربیت کا حصہ بنائی ہے. سوال نمبر 3 ہے، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے. سبق میں یہ الفاظ موجود ہیں. بے، جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے. میں نے بتایا تھا خرد کا مطلب ہے چھوٹے، یعنی کہ ہمارے سے بعد آنے والی نسل. جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے، اگر ہم اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے. جیم ہے، جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے تو کس وجہ سے حاصل ہوتی ہے؟ ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پہ آئے گا بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے. جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا، وہ خدا کی عبادت بھی، کیونکہ ہم صرف عبادت خدا کی کرتے ہیں. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے. سوال نمبر 4 ہے، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں. تو آپ کو اس کے اندر یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا. اچھا نہیں، سوری، الف ہے. جو ماں باپ کے حقوق کے پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا. تو یہ تحریر بالکل درست ہے. ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا، یہ بالکل سراسر غلط ہے. والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے، یہ غلط ہے. استاد آپ کا روحانی باپ ہے. استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے، یہ بالکل درست جواب ہے. اچھا، یہاں پر اگر میں سوال نمبر 5 ہے، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو زیر نظر زیر عنوان 400 الفاظ پر مضمون لکھیں، یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو 400 ورڈ کا مضمون لکھنا ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا. اچھا، جملے کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ جملے کے وہ بتا رہے ہیں 2 عنصر ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا وہ شخص یا شے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کسی کا بھی آپ علی آیا، علی نے کھانا کھایا، یہ مبتدا ہے. خبر جو اس شخص کے حساب سے دی جاتی ہے، کوئی خبر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے اندر آپ مبتدا اور خبر کو الگ کر سکتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں سے مبتدا اور خبر کی نشاندہی کریں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اکرم مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جناب گیا جو ہے، یہ جو گیا ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس خبر، ٹھیک ہے. بچہ کودا، تو کودا خبر ہے اور بچہ جو ہے ہمارے پاس مبتدا ہے. بانو مبتدا، آئی خبر. زین رویا، زین مبتدا ہے، رویا ہمارے پاس
خبر ہے. ابو آئے تو ابو تو ہمارے مبتدا ہیں اور آئے خبر. امید کرتی ہوں بچوں یہ سبق آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.